अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान का कहना है कि मुंबई हमलों से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान लम्हा फिक्रिया है। तफसीलात आज के शो में। और गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और OIC के इजलास, क्या मुसलमान मुल्कों का रद्द-ए-अमल बामानी है? प्रोग्राम में इन मौज़ूआत के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। बचपन में ऊँटों की रेस में इस्तेमाल होने वाले नौजवान की हैरान कुन कहानी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कव्वालों ने बांधा अनोखा समा। So now what? और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। Wars are coming. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती सतह पर तनाव जारी है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा दिफा या पेंटागन का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान मजीद बहुत कुछ कर सकता है। पेंटागन के तर्जुमान डेना वाइट ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में बात की और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुतल्लिक़ बयान पर भी रद्द-ए-अमल दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात लेकर आई हैं नीलोफर मुग़ल। नीलोफर, क्या कहना था पेंटागन के तर्जुमान का जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इक़दामात के बारे में? जी सारा, कल जो महकमा दिफा की ब्रीफिंग हुई तो इसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात हुई। तर्जुमान डेना वाइट से पूछा गया कि अफ़गानिस्तान में ये तशवीश पाई जाती है कि वहाँ पर जो भी हमले होते हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो इस पर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल है? डेना वाइट का कहना था कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ख़ित्ते में इलाकाई सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम कर सकता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अमन के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम उनकी जानिब देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो दोनों ममालिक मदद करेंगे, क्योंकि ये दोनों मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हैं और दोनों ही ममालिक दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने के भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं कि वो खित्ते को महफूज बनाने के लिए माहौल साजगार बनाएगा। और इस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान से पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, उनकी जानिब से एक हालिया इंटरव्यू में मुंबई हमलों के लिए गैर रियासती अनासिर की जानिब इशारा करने और तहकीकात की ज़रूरत पर भी सवाल किया गया। ये पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी है। पाकिस्तान को बहुत से फैसले करने हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान खित्ते को महफूज बनाने के काम में एक पार्टनर का रोल अदा करेगा। और ब्रीफिंग के दौरान डेना वाइट से दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने के हवाले से भी बात की गई। तो उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी फ़ौज के कमांडर हैं जनरल निकोलसन, उन्होंने हाल ही में इस सूरत हाल पर ख़ासी तवज्जो दी है कि दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने वाले ज़राए को ख़त्म किया जाए, और इस सिलसिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जी सारा। राइट, नीलोफर मुग़ल हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। और हमने आपको ये तो बताया कि पेंटागन के तर्जुमान ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों के बारे में कल बात की ब्रीफिंग में। इस वक्त पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी से ही मुतल्लिक बातचीत सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। हैशटैग कोयटा के साथ FC के मरकज़ में गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर जहां सिक्योरिटी इदारों को सराहा जा रहा है, वहीं सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक दिलचस्प ट्वीट में PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो दहशतगर्दी रोकी है इसके पीछे वर्दी है। PTM की रैलियों में अक्सर इससे मिलता जुलता एक फ़ौज मुखालिफ नारा लगाया जाता है। दूसरी जानिब ज़हीर बलोच ने कहा कि मैं इस साल 2 बार कोयटा जा चुका हूँ। हर एक मील के बाद चेक पोस्ट नज़र आती है। समझ नहीं आता कि दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं और अचानक लम्हों में अमन तबाह कर देते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। तो ये तो थी कुछ ट्वीट्स जो हमने आपको बताई। आपका जो गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में हुआ और उसके अलावा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में क्या कहना है, यही हैशटैग इस्तेमाल करते हुए आइए हमारे फेसबुक पेज, उसका एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू, और या फिर अपनी राय आप हमें दीजिए ट्विटर के ज़रिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। और अब कुछ बात करते हैं मशरक़ वस्ता की गज़ा में पीर के रोज़ इसराइली फायरिंग से 60 फ़लस्तीनियों की हलाकत के मामले का जायज़ा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक़ का ख़ुसूसी इजलास स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में हो रहा है। तवक्को है कि काउंसिल मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ इसराइली एक्शन की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करेगी। इस इजलास के आगाज़ में इंसानी हुकूक़ की काउंसिल के सरबराह ने कहा कि गज़ा में 20 लाख लोग पैदाइश से मौत तक एक जहरीले पिंजरे में बंद रहते हैं।
اگر اسرائیل قبضہ ختم کر دے تو تشدد اور عدم تحفظ کی فضا بھی بڑی حد تک ختم ہو جائے گی۔ اور اس تنقید پہ اسرائیلی سفیر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی کونسل بدترین اسرائیل مخالف جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری جانب غزہ کی صورتحال اور امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں پر رد عمل پیش کرنے کے لیے آج ترکی میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے عرب لیگ نے بھی اسی مسئلے پر ایک خصوصی اجلاس قاہرہ میں منعقد کیا تھا، لیکن ان کی تفصیل سے پہلے آئیے چلتے ہیں ہماری نمائندہ ہیدر مرڈاک کے پاس جو اس وقت یروشلم میں ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کو مسلم ملکوں سے کیسے رد عمل کی امید ہے۔ Heather, thank you for joining View 360. We appreciate your reporting. So first, I just want to know, what do Palestinians expect from Muslim countries? Well, the U.S. opening of their embassy in Jerusalem was taken as a huge blow to Palestinians, as you know, and was a source of the major protests in Gaza this week. From this conference, they are hoping that other Islamic countries will stand by them and say that the U.S. embassy should not be in Jerusalem. The reason why it's so important to them is that they see it as and the phrase they use is that the U.S. giving Jerusalem to Israel. What makes Jerusalem so special is the ancient holy religious sites for both Jews, Christians, and Muslims. And Palestinians feel that there is a chance that other Islamic countries might stand by them on this issue because it's not specifically a Palestinian issue as much as an Islamic issue. All right. So حیدر نے یہ بتایا کہ فلسطینیوں کو ایک دھچکا لگا امریکہ کے سفارت خانہ یروشلم منتقل ہونے سے، اور اب انہیں یہ امید ہے کہ جو مسلمان ملک ہیں وہ اس معاملے میں ان کی مدد کریں گے، کیونکہ ان کو یہ ایسے تاثر مل رہا ہے جیسے امریکہ کا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے سے امریکہ یروشلم ہی اسرائیل کو دے رہا ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ یروشلم کی اہمیت نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہاں پہ مقدس مقامات قائم ہیں۔ So Heather, so far, have you had the chance to find out maybe what the Palestinians feel about the response that they have received so far? I mean, they have their expectations, but have the Muslim countries been able to live up to their expectations? Well, the history of the Arab-Israeli conflict from the Palestinian side is also a history of disappointment among Palestinians in the actions of their fellow Arab countries. There's historically been many times that the Palestinians felt like they have been abandoned and even abused by other Arab countries. They do hope, because there is some solidarity, shared religion, shared culture, that they will be supported by other Arab countries. But there is some hope, but a lot of bitterness in that relationship as well. All right. Thank you very much, Heather, for joining us from Jerusalem. We appreciate this. اور یہاں آپ کو بتا دیجیے کہ ہیدر مرڈاک نے ہمیں بتایا کہ جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ جو مسلمان ملکوں کی تاریخ ہے اس مسئلے کو لے کے، اسرائیل فلسطین تنازع کو لے کے، اس میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور نا امیدی نظر آتی ہے، اور فلسطینیوں کو یہ احساس ہے کہ عرب ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ایک کڑواہٹ ہے ان کے اس رشتے میں، لیکن اب امید یہ ہے کہ حالات جس طرح بدل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تعلقات بھی کچھ حد تک بدل جائیں۔ تو یہ تو تھی فلسطینیوں کی رائے۔ اب چلتے ہیں ترکی، جہاں آج غزہ کی صورتحال پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے وفد کی قیادت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں۔ اجلاس کی تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے ترک سرکاری براڈ کاسٹر ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹی وی یا TRT کی اردو سروس کے چیف ڈاکٹر فرقان حمید سے، جو دارالحکومت انقرہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر فرقان، ہم آپ کے وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس اجلاس میں اب تک کیا سامنے آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت جو ہے وزرائے خارجہ کا لیکن جو شام کے تقریباً 3 گھنٹے بعد جو ہے سربراہی اجلاس منعقد ہوگا۔ آپ کو جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ وقفہ بھی دے دیا جائے گا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آج ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان کے موقع پر افطار کا بھی موقع آئے گا، افطار کے موقع پر جو ہے وہ بریک کر دی جائے گی۔ اس وقت تقریباً تمام 40 ممالک جو ہے سربراہ اور ڈیلیگیٹ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں استنبول میں، اور جو ہے سطح پر کانفرنس اب جو ہے سربراہی سطح پر کانفرنس کا جو ہے آغاز ہونے والا ہے۔ آلرائٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ فاروق حمید صاحب فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ تھے انقرہ سے۔ ہمیں کچھ آڈیو میں مسائل آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آپ کو مزید تفصیلات یہ دیتے چلیں کہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے اندر وقفہ بھی دیا جائے گا، جس کے بعد پھر سربراہ اجلاس ہوگا، اور جو اس وقت تک اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حتمی جو اعلامیہ ہم شائع کریں گے، OIC نے یہ کہا ہے، اس میں ہم پیلسٹائن کے فلسطین کے اسٹیٹس کے بارے میں اور خاص طور پہ یروشلم کے اسٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ اس کا جو مقام ہے اس وقت دنیا میں اس میں کسی قسم کی جو خاص طور پہ
جس کا سیاسی مقام ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ لائی جائے، اسی بات پہ زور بھی دیا جائے گا۔ تو OIC کے اجلاس سے پہلے گزشتہ روز عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس مصر کے شہر قاہرہ میں ہوا، جس میں غزہ میں ہلاکتوں کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور اس موقع پر منظور ہونے والی قرارداد میں اسرائیلی عہدیداروں کو جواب دہ ٹھہرانے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے نظام وضع کرنے پر زور بھی دیا گیا۔ تو یہ تو تھی ان تمام اجلاسوں کی تفصیلات جو اس وقت غزہ کی صورتحال سے متعلق ہو رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بچپن میں اونٹوں کی ریس میں استعمال ہونے والے نوجوان کی ایک حیران کن کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ہی دیر میں۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ سابق روسی جاسوس سرگی اسکریپل کو علاج کے بعد برطانیہ کے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسکریپل اور ان کی بیٹی کو 4 مارچ کو ایک کیمیکل کا حملہ کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ برطانیہ حملے کا ذمہ دار روس کو ٹھہراتا آیا ہے۔ ملائیشیا کی پولیس نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق سے منسلک ایک رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر ان کی بیوی کی ملکیت سے مہنگے ڈیزائنرز بیگ، جیولری اور کیش سے بھرے بیگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم پر ملکی خزانے کے ناجائز استعمال کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ میانمار کے علاقے کاچن میں باغیوں اور پولیس کے درمیان جنگ میں تیزی کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد نے علاقے سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ کئی دہائیوں سے جاری میانمار کی حکومت اور کاچن انڈیپینڈنس آرمی کے درمیان تنازع تاریخ کی طویل ترین سول وارز میں سے ایک ہے۔ اس سال پھر سے تیزی آ جانے والے اس تنازع کے باعث اب تک کم از کم 20,000 افراد کو گھر چھوڑنا پڑا ہے۔ انڈونیشیا کی استغاثہ نے عدالت سے اس انتہا پسند امام کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے جس پر جیل سے اپنے پیروکاروں کو دہشت گردی پر ابھارنے کا الزام ہے۔ امان عبد الرحمان پر الزام ہے کہ اس نے قید کے دوران 2016 کے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ امریکی ریاست ہوائی میں آتش فشاں کی چوٹی سے ہونے والے دھماکوں کے بعد علاقے کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آتش فشاں سے اٹھنے والی راکھ اور دھوئیں کے بادلوں کی اونچائی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کسی بھی وقت بہنا شروع ہو سکتا ہے۔ لاوا ابلنے سے علاقے میں زہریلی گیسوں کے اخراج کے باعث لوگوں کو علاقے سے دور رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر ہے۔ پاکستان کی 64% آبادی کی عمر 30 سال سے کم ہے، لیکن یہ سرمایہ ایک چیلنج بھی ہے کیونکہ نوجوانوں کی اکثریت غربت اور مواقعوں کی کمی کا شکار ہے۔ آج ہمارے ساتھی نخبت ملک ہمارے لیے ایک ایسے نوجوان کی کہانی لے کر آئی ہیں جس نے غیر معمولی نوعیت کی مشکلات کا سامنا کیا اور اس کے بعد اپنی محنت سے نہ صرف اپنے لیے بلند مقام بنایا بلکہ اب دوسروں کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نیلوفر نخبت کیا کہانی ہے یہ؟ جی سارا، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1990 کی دہائی میں، جب پاکستان کا جو جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ جو علاقے ہیں رحیم یار خان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، بہاولپور ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہاں پہ جو بہت بڑے پیمانے پہ بچوں کو اسمگل کر کے تو دبئی جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا تھا، اور ان کو اس لیے لے کے جایا جاتا تھا کیونکہ وہ اونٹوں کی ریس میں انہیں استعمال کیا جا رہا تھا۔ بحری جہازوں کے کنٹینر میں بھی بھر کے لے کے جایا گیا اور اس طرح سے تو ہوا یہ کہ ان میں سے کئی بچے ایسے تھے جنہیں اغوا کر کے اور بعض اوقات ان کے اپنے والدین نے غربت کے ہاتھوں فروخت کر کے جو ہے وہ دبئی بھیج دیا اسی مقصد کے لیے۔ انہی میں سے ایک ایسا بچہ ہے جس کی کہانی آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، رمیش جے پال، جو کہ اب جوان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کر کے اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ رپورٹ اور پھر مزید اس پہ بات کریں گے۔
مستقبل میں سیاسی لیڈر بننے کا خواب دیکھنے والے رمیش جے پال امریکی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے دوسرے بہت سے پاکستانیوں سے کچھ زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتے، لیکن رمیش کے بارے میں ایک چیز مختلف ہے، ان کا ماضی۔ انہیں اونٹوں کی ریس میں استعمال ہونے کے لیے 5 سال کی عمر میں خود ان کے اپنے والدین نے فروخت کر دیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، مجھے تو یہ پتہ تھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں یا کسی بڑے شہر میں بڑی گاڑیاں اور بڑے اس وقت میں۔ اس میں ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میری فیملی کی ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے میرے معاشرے کی ہے اور تیسری ریاست کی ہے۔ 5 سال کی عمر میں صحرا میں اکیلے پورے خاندان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری رمیش کے لیے ایک نہ بھولنے والا تجربہ ہے۔ وہ میرے لیے کال کوٹلی ہی تھی جب آپ ایک بچہ ہوتا ہے 5 سے 7 سال کا اور وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ وہ اپنی فیلنگ ہی کسی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا تو اس کے کیا حالات ہوں گے۔ میں تو عربی سیکھ کے نہیں سمجھتا تھا، جب میں وہاں پہ غلطی کرتا تھا تو نہ تو میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تھا، نہ ہی میرے کمر پہ مجھے تھپ تھپانے والا تھا، اور اس حالات میں میرے اوپر تشدد ہی ہو سکتا تھا۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے رمیش جے پال نے 10 سال کی عمر میں اس وقت تعلیم کا آغاز کیا جب اقوام متحدہ کی کوششوں سے انہیں بازیاب کروا کر وطن واپس لایا گیا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ٹھانی۔ میں نے غبارے بیچے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے، میں نے پتنگ کی دکانوں پہ وہ کام کیا ہے، میں نے سیور مینوں کے ساتھ کام کیا ہے جو صفائیاں کرتے ہیں محلوں میں نے مزدوروں کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں نے رکشے چلایا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں AA ہوں، ماسٹر ان سوشیالوجی ہوں اور ماسٹر ان رورل ڈیولپمنٹ ہوں۔ رمیش جے پال کے مطابق انہیں اور ان کی کمیونٹی کو بدلتے وقت کے ساتھ ایسے مسائل کا سامنا ہے جن پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ تعلیمی جو اعتبار سے کمیونٹی بہت پیچھے ہے، اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا مرض ہے وہ ہماری کمیونٹی کو، ہندو کمیونٹی کو، وہ جو پاکستان سمیت میرے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ڈسکریمنیشن ہے۔ آج کل جو تکلیف دہ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ نوجوان بچیوں کے اغوا کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اغوا اور اس کے بعد تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھنے کے کینسر کی طرح جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ کا اعزاز اور انسانی حقوق کی امریکی تعلیم حاصل کر کے رمیش جے پال پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں اور وہاں کی اقلیتوں کے حالات میں بہتری لانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ رمیش کی بہت غیر معمولی کہانی آپ ہمارے لیے لے کر آئیں۔ انہوں نے تو اپنا فیوچر بنا لیا، اور جو بچے کیمل جاکیز بنے تھے ان کا کیا بنا؟ جی سارا، ایکچولی جب یہ یونیسیف نے یہ اقدام اٹھایا تھا، جب وہ بچے جو ہیں انہوں نے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ بچے جو ہے وہ جو اس ریس میں استعمال ہو رہے تھے ان کو جب واپس اپنے اپنے ملکوں میں بھیجا تو وہاں پہ ایک کمپنسیشن کا بھی اعلان کیا گیا تھا ان بچوں کے لیے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور سوڈان اور انڈیا سے ان بچوں کا تعلق تھا۔ بہت سارے بچے، بہت ساری فیملیز آج بھی اسی کمپنسیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بچوں کا استعمال اس ریس کے لیے اور اس سپورٹس کے لیے اب بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ مصر اور بہت سارے دیگر عرب ممالک اب بھی ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ریس میں۔ اور ان بچوں کا تعلق کن ملکوں سے ہے؟ کیا وہ پاکستان سے ہی آ رہے ہیں؟ موسٹلی وہ بچے سوڈان سے لائے جاتے ہیں۔ آلرائٹ، نخبت ملک، آپ کی رپورٹنگ کے لیے بہت شکریہ، ریلی اپریشیٹ اٹ۔ تھینک یو۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور امریکی اداکارہ میگن مارکل بالآخر کل شادی کے بندھن میں بندھے جا رہے ہیں۔
برطانیہ میں لوگ کافی جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں اتنا نہیں جتنا ان کے بڑے بھائی شہزادہ ولیم کی کیٹ مڈلٹن سے شادی کے موقع پہ کیا گیا تھا, شاید اس لیے کیونکہ وہ مستقبل کے بادشاہ بھی ہوں گے. شادی کی جو تقریب کل ہوگی وہ ونزر کیسل کے تاریخی سینٹ جارجز چیپل میں منعقد کی جائے گی, جس کے لیے 600 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے. اس کے بعد شاہی جوڑا روایتی بگی میں شہر کا چکر لگائے گا اور پھر مہمانوں کے ساتھ دعوت میں شرکت کرے گا, اور یہ دعوت ملکہ برطانیہ دیں گی. شہزادہ اور ان کی دلہن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے جمع ہو رہے ہیں, اور تقریبات بھی دنیا کے کئی ملکوں میں براہ راست دکھائی جائیں گی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میگن مارکل کو کل ودا کریں گے ان کے سسر شہزادہ چارلز, نہ کہ ان کے والد, کیونکہ ان کے والد سرجری کے باعث اس شادی میں شرکت نہیں کر پا رہے. ایک اور جو انٹرسٹنگ بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ شادی پہ جو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اس کے لیے عوام کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے اور عوام پہ اس کا بوجھ ڈل رہا ہے, لیکن جہاں تک شادی کی تقریبات کی بات ہے تو وہ جناب اس کا خرچہ شاہی خاندان ہی اٹھا رہا ہے. تو اس وقت انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے یہ بڑی خبر ہے جس پہ سب کی نظر ہے, لیکن ویسے اس ہفتے اور کیا کچھ ہوتا رہا انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں, یہ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں, جو پیش کر رہی ہیں شوچی جین. We got skin in the game. I'm telling you, the wars are coming. ان دنوں انٹرٹینمنٹ میں سماجی انصاف کا موضوع نمایاں ہے. کین فلم فیسٹیول میں سولو اسٹار وار سٹوری کی اسکریننگ کے موقع پر فرینچ لیبنیز ایکٹریس منال عیسیٰ کیمروں کے سامنے اسٹاپ دا اٹیک آن غزہ کا سائن اٹھا کر آئیں. ان کی یہ تصویر سوشل میڈیا پر بھی بہت شیئر ہو رہی ہے. اسی فلمی میلے میں اسپائک لی کی مووی بلیک کلینسمین کے لیے لوگ 10 منٹ تک کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے. فلم میں امریکہ میں نسل پرستی کو موضوع بنایا گیا ہے اور یہ کئی ایوارڈز کے لیے فیورٹ قرار دی جا رہی ہے. بل بورڈ ہاٹ 100 میں بھی نمبر 1 پر ہے چائلڈش گیمبینو کا گانا دس از امریکہ, جس میں امریکہ میں اسلحے کے استعمال اور سیاہ فاموں پر پولیس تشدد کے مسئلے کو ابھارا گیا ہے. سنگر ڈونلڈ گلوور نے ویڈیو میں جس بے باکی سے وائلنس اور اسٹیریوٹائپس کو نمایاں کیا ہے اس پر لوگ حیران بھی ہیں اور ان کی بہت تعریف بھی کر رہے ہیں. ویڈیو 13.5 کروڑ سے بھی زیادہ ویوز حاصل کر چکی ہے. اور آخر میں راک میوزک کے فینس کے لیے ایک ٹریٹ. برٹش بینڈ کوئین اور اس کے لیڈ سنگر فریڈی مرکری پر بننے والی فلم بوہیمین ریپسڈی کا ٹریلر آ گیا ہے. فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ایجپشن امریکن رامی مالک, جن کی فریڈی مرکری سے مشابہت حیران کن ہے. مرکری ایڈز کے باعث 1991 میں فوت ہو گئے تھے, لیکن کوئین آج بھی پرفارم کر رہا ہے اور اس کے فینس دنیا بھر میں پھیلے ہیں. شوچی جین, اردو VOA. پاکستان کے ماضی, حال اور مستقبل پر نیو یارک میں لاہور ادبی میلہ منعقد کیا گیا, جس میں ملک کے نامور ادیبوں, دانشوروں, مصوروں اور موسیقاروں نے شرکت کی. اس موقع پر قوالی کی ایک خصوصی محفل بھی رکھی گئی. معروف قوال ابو محمد اور فرید ایاز نے کس خوبصورتی سے جنوبی ایشیائی اور امریکی ناظرین کو تصوف اور روحانیت کی دنیا میں پہنچایا, دکھا رہے ہیں انجمن آپٹے. میرا پیغام لوگوں کو ایک اسپریچول جو سفر ہے نا, تسکین قلب کا, سکون کا, جس کے لیے ہر شخص کوشاں ہے, ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہم کو تسکین ملے, جس کو غالباً انٹائر سیٹسفیکشن کہتے ہیں. تو قوالی میں میرے ذریعے یا میں انٹائر سیٹسفیکشن دینے کی اور لینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ, ایڈریس ہے facebook.com/VOA یا پھر فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.